अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब करीम के एहसान और अल्लाह रब करीम के इंतहाई करम नवाजी, हम जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का वो कम है। इंसान बनाया, हमें निक सुख से दुरुस्त किया, बेहतरीन जिस्म, तमाम आज़ा जो इस ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया में ज़रूरी थे वो सब हमें अता किए। और उस सब से बढ़कर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर दुरुस्त सिमत में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए जो राह हिदायत दरकार थी वो भी अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। यह कुरान अज़ीमुश्शान अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है और ये तौफ़ीक भी अता फ़रमाई कि हम इसको मुताला भी करें, इसको समझने की कोशिश भी करें और उसके मुताबिक अपने अमल को तब्दील करने की कोशिश भी करें। हम इंशाल्लाह आज छठे सिपारे का मुताला करेंगे। तरीक़ाकार वही होगा हमारा जो रोज़ाना हम लेकर चल रहे हैं। सिर्फ तर्जुमा पढ़ा जाएगा इसका। तर्जुमे में जो येलो कलर में आपको नज़र आएंगे ये वो कुछ मुश्किल अल्फाज उर्दू के हैं जो जब लिखे गए थे उस वक्त तो मुश्किल नहीं थे, लेकिन आज की ज़बान में ये अब मुश्किल हो गए हैं समझने के लिए, ख़ुसूसन नौजवानों के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना मुमकिन हो इन अल्फाज का सिर्फ तर्जुमा जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में वो साथ साथ मिलता रहे आपको। लाइट ब्लू कलर में आपको जो नज़र आएंगे ये हाईलाइटेड अहम नुकात हैं। कॉन्टेक्स्ट इसका मौजूद होगा इससे पहले या उसके बाद, लेकिन मैंने सिर्फ जो चूँकि जो करने के काम या बचने के काम हैं या वो काम के जिनके अंदर कोई चीज़ नुमायाँ की गई है अल्लाह ताला की तरफ से, उनको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको समझने में मज़ीद आसानी रहेगी इंशाअल्लाह। आज का मुताले का आगाज़ हम अपने आलमगीर भाई से करेंगे इंशाअल्लाह। आलमगीर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि मुताले का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर ज़बान खोले। बदगोई मतलब विल फिक्शन, इल स्पीकिंग पर ज़बान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म, एक्सेप्ट इसके कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचा तुमको बदगोई का हक है, लेकिन अगर तुम ज़ाहिर व बातिन में भलाई, ज़ाहिर व बातिन मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड में भलाई ही के किए जाओ या कम अज कम बुराई से दरगुजर करो, तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, हालांकि सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है। जो लोग अल्लाह और इसके रसूलों से कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान तफरीक डिस्टिंक्शन, और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे, और कुफर और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सजा मुहैया कर रखी है जो इन्हें जलील व ख्वार कर देने वाली होगी, बखिलाफ इसके जो लोग अल्लाह और इसके तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें, उनको हम ज़रूर उनके अजर का अता करेंगे, और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़कर मुजरिमाना मुतालबे पे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। उससे तो उन्होंने कहा था कि हमें खुदा को एलानिया दिखा दो। एलानिया मतलब ओपनली, पब्लिकली। और इसी सरकशी की वजह से, रिबेलिंग की वजह से यकायक इन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देखकर
دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا، کلیئر فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو۔ سبت مطلب سیٹرڈے، فشنگ واز پروہیبٹڈ آن سیٹرڈے کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، سیورل یا مینی، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ غلافوں مطلب پروٹیکٹیو کورز، اور محفوظ نہیں، محفوظ ٹھیک ہے، سیو ہیں جی، پروٹیکٹیو کورز میں ٹھیک۔ حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، سیل آف کر دیا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا، ڈاؤٹ فل، ایمبیگوس کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بکثرت مینز abundant big quantities، اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان کے لیے حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ شاہد محمود بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام و اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں۔ اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد اپوائنٹڈ بائی اللہ
मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबला में कोई हुज्जत ना रहे, एक्सक्यूज, हुज्जत। और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीम और दाना है। लोग नहीं मानते तो ना माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ उसने तुम पर नाजिल किया है वो अपने इल्म से नाजिल किया है, और इस पर मलाइका भी गवाह हैं, अगरचे अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल कफ़ायत करता है। जो लोग उसको मानने से खुद इनकार करते हैं वो दूसरों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं और यकीनन गुमराही में हक से बहुत दूर निकल गए हैं। इस तरह जिन लोगों ने कुफ्र व बगावत का तरीका अख्तियार किया और जुल्म व सितम पर उतर आए, अल्लाह उनको हरगिज़ माफ़ ना करेगा और उन्हें कोई रास्ता बजिस जहन्नुम का रास्ते के ना दिखाएगा, बजिस का एक्सेप्ट, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लोगों, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आया है, ईमान ले आओ, तुम्हारे ही लिए बेहतर है। अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, और अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी। ए अहले किताब, अपने दीन में गलू, एक्सएग्रेशन और एक्सट्रीज़म ना करो, और अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब ना करो। मसीह ईसा इब्न मरियम इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का एक रसूल था और एक फरमान था जो अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा, और एक रूह थी अल्लाह की तरफ से जिसने मरियम अलैहिस्सलाम के रहम में बच्चा की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि तीन हैं, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो पाक है इसलिए कि कोई इसका बेटा हो। ज़मीन और आसमानों की सारी चीज़ें उसकी मिल्क हैं, और उनकी कफ़ायत व खबरगिरी के लिए बस वही काफ़ी है। मसीह अलैहिस्सलाम ने कभी इस बात को आर नहीं समझा, एम्बरेसमेंट, कि वो अल्लाह का एक बंदा हो, और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है और अपने अजर पूरे पूरे पाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से उनको मजीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया है, उनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती व मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं, उनमें से किसी को भी वहाँ ना पाएंगे। लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है, विजिबल एविडेंट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजल करम से के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे कलाला के मामला में फतवा पूछते हैं, कहो एक कलाला मैं तुम्हें बता फतवा देता दे। हूँ। कलाला उस शख्स को कहते हैं जिसकी ना तो कोई औलाद हो और ना उसके माँ बाप जिंदा हों, और अगर वो इंतकाल कर जाए तो फिर उसकी जायदाद किस तरह तकसीम होगी, ये उस मामले में है। तो कलाला वो शख्स होता है जिसकी ना औलाद हो ना माँ बाप मौजूद हों। जी, जारी रखिए आगे। कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो वो इस तरका में से निसफ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस दो बहनें हों तो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कोई भाई बहनें हों तो औरतों का एक अकहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह
تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شاہد بھائی۔ اکہرا کا مطلب ہوتا ہے سنگل، اور دوہرا کا مطلب ہوتا ہے ڈبل، کہ عورت کا ایک حصہ ہوگا، مردوں کے 2 حصے ہوں گے۔ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اذن سے وراثت کے معاملے پر انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی لیکچر اور سوال جواب کی نشست انشاءاللہ منعقد کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ جی، اس کے بعد میں سجاد حیدر بھائی سے درخواست کروں گا مطالعہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر ہماری سورہ النساء کا اختتام ہوا ہے، سورہ مائدہ اسٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے۔ سجاد بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ بائنڈنگز، لمٹس آف اللہ، بندش۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم، مویشی مطلب کیٹلز، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت مت کرو۔ بے حرمت کا مطلب ڈس ریسپیکٹ۔ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو۔ قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو۔ ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ نظر خداوندی مینز سیکریفائس فار اللہ۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہو۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے۔ مشتعل مطلب enraged, extremely angry۔ تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلہ میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ ناروا کا مطلب inappropriate, unlawful۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ ایک منٹ سجاد بھائی، ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا یہاں پہ۔ جی، اگر آپ یہاں سے دیکھیں کہ اوپر والی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ مویشی کی طرح کے جانور یعنی کیٹلز حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر بتائے جائیں گے۔ اب یہ بتائے جا رہے ہیں جو حرام چیزیں ہیں کیٹلز میں سے اور جانوروں میں سے، وہ چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ جی سجاد بھائی کنٹینیو کریں۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹنے کا مطلب سفوکیشن، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ آستانے کا مطلب شرائن یا ٹیمپل۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعہ سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ پانسوں کا مطلب میتھڈ آف فیٹ فائنڈنگ۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ
جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھانا ٹریننگ جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا یعنی انعام جی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، مین اوپن اور پبلک سیکس ایکٹیویٹیز، یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، مینس سیکرٹ فرینڈشپ۔ اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں سے آگے رفیق بھائی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ رفیق بھائی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے۔ یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے، یا تم نے اور رفیق بھائی دوبارہ پڑھیے گا، اس لیے کہ آپ کی آواز چلی گئی تھی درمیان میں، وہ ابھی صحیح آ رہی ہے؟ ڈسٹورشن ہو رہی ہے، اب کچھ بہتر ہوئی ہے جی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان سے 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ نقیب کا مطلب ہوتا ہے گائیڈز اینڈ سپروائزرز، یہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک مقرر کیا گیا تھا ان کے اوپر۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ زائل کرنے کا مطلب ہوتا ہے ریموو کرنا، ختم کر دینا۔ جی آگے چلیں۔ اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی۔ جی سواء السبیل کا مطلب، اس کا لغوی مطلب تو ہوتا ہے ہائی وے یا موٹر وے، اور یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا راستہ بتایا ہے اسے سواء السبیل کہا گیا، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، وہی سواء السبیل بھی ہے۔ جی آگے چلیں۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس غیب سے بچے ہوئے ہیں، بس جب یہ اس ایپ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں عیب جی سے بچے ہوئے، بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے، لہذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ چشم پوشی یعنی اوور لک کرتے رہو، ان کی جو ہے نا وہ اوور لک کر دیں، ان کی جو بھی حرکتیں ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس پہ ان کو پنش نہ کریں فوری طور پر۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ عرفان انجم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ مینس ہیلپرز، کمپینینز، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس میں بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ بغض مینس گرج، عناد ہیٹریڈ۔ بیج بو دیا سیڈنگ۔ اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے۔ پردہ ڈالا مینس کورنگ، ہائیڈنگ، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب، حق نما مینس شوز دا گلوری آف اللہ، حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ہی خدا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو
اگر خدا مسیح علیہ السلام ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ مجال مینس کریج، ابیلٹی۔ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ قدرت مینس آگے چلیں آگے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ چہیتے مینس فیورٹ، ایپل آف دی آئی۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہے۔ موجودات مینس کریچرز، تھنگس، ایسٹس، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی۔ ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے اور تم کو فرما روا بنایا، فرما روا رولر، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین یعنی ہولی لینڈ، یہاں میرا خط پیلسٹائن جو ہے نا اس کو کہا گیا ہے، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا، ان جباروں کے مقابلے، جبار کہتے ہیں اسٹرانگ یا کرول کو، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ۔ جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے۔ یہ زمین میں مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سناؤ، بے کم و کاست کمپلیٹلی وداؤٹ ڈیفیشنسی سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو
متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ تدبیر سلوشن یا وے آؤٹ۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی۔ جی یہاں سے آگے سید طارق بھائی، سید طارق۔ حامد بھائی مجھے کام ہے؟ نہیں سید طارق، سید نہیں، آپ طارق سعید ہیں، سید طارق حسین۔ جی سید طارق حسین بھائی کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ آپ میوٹیڈ ہیں، ان میوٹ کر لیجئے۔ سید طارق کو شاید پرابلم ہے۔ طارق سعید بھائی آپ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں، تگ و دو اسٹرگل، کلوز پرسوٹ، اور فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ باریابی، ایڈمیٹنس ٹو کورٹ، اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور، خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ کی مائل، انکلائنڈ ٹوورڈز۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود، صحیح متعین پوزیشن ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں یہاں اگر پہ محل اور متعین دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ محل کا مطلب پوزیشن ہوگا اور متعین کا مطلب ہوگا پلیس، یعنی کہ صحیح پلیس پہ اللہ تعالیٰ نے پوزیشن کر دیا ہے الفاظ کو، پھر ہیر پھیر نہیں کر سکتے اس کے بعد۔ جی آپ کنٹینیو پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ گرفت، کیپچر، پنشمنٹ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اسے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات، حکم کا مطلب بتا دیجیے۔ جی، حکم جو آربیٹریٹر یا جج ہوتا ہے، یہ آربیٹریٹر جج۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی، ربانی ریلیجیس لا اسکالرز، ربانی علماء۔ اس میں یہ ربانی جو ہے، یہ علماء جو جنرل علماء جو ہوتے ہیں مذہب کے، ان کو ربانی کہا گیا ہے، اور احبار کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو ریلیجیس لا اسکالرز ہوتے ہیں، یعنی فقیہ جو ہوتے ہیں، جو فقہ کے متعلق جو جواب دیتے ہیں، وہ احبار ہیں۔ جی، اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے کچھ اس کے سامنے موجود تھا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں
جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ محافظ و نگہبان، گارڈ، کسٹوڈین، کیپر۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت کوڈ آف کنڈکٹ اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ سبقت، ٹیکنگ دا لیڈ، ایکسیلنس، ٹیکنگ دا لیڈ، ایکسیلنس۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ یہاں سے رضا بھائی آپ پڑھیں گے آگے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایکسپلینیشن پلیز آپ کر دیجیے گا جی کیونکہ میں مجھے کروں اس گا میں نظر نہیں آتا۔ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو، یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ جی رضا بھائی، پھر اگر یہ منحرف جی کا مطلب ہوتا ہے ڈیویٹ کرنا، انحراف، ڈیویشن، اور منحرف جو ہے وہ ڈیویٹ کرنے والا۔ ٹھیک، آگے چلیں۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے رہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ نفاق کا مطلب ہوتا ہے ہیپوکریسی یا ڈبل ڈیلنگ، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو منافق کہتے ہیں۔ جی کنٹینیو کریں۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ نادم کا مطلب ہوتا ہے ashamed ہوں گے وہ لوگ، اس کے اوپر شرمندگی محسوس کریں گے اس کے بعد۔ جی آگے چلیں۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ جی کڑی کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ، اور قسمیں جو ہے وہ سویر کرنا، یعنی کہ اسٹرانگ سویر جو ہے جو لوگ کرتے تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جی آگے چلیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا۔ ملامت کا مطلب ہوتا ہے بلیم کرنا، ایکیوز کرنا،
یا اسکالڈ کرنا، کسی کو ڈانٹنا اور بلیمنگ کرنا، یہ سب ملامت میں آ جاتے ہیں. جی رضا بھائی کنٹینیو کریں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق و تفریق کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں. یہ منادی کرنے کا مطلب ہوتا ہے پبلک اناؤنسمنٹ، یعنی اذان جو دی جاتی ہے اسے منادی کہتے ہیں. جی منادی ویسے بھی کوئی بھی پبلک اناؤنسمنٹ ہو اسے منادی کہا جاتا ہے. جی رضا بھائی کنٹینیو کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو اور وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر ان کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر رضا بھائی. یہاں جو کہا گیا ہے کہ کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ساتھ جو مختلف واقعات پیش آئے وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، سواء السبیل کا مطلب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کا لغوی مطلب اس کا ہوتا ہے موٹر وے یا ہائی وے، اور یہاں پر اس کا مطلب ہے صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسان کو. آگے محمد حامد قیوم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. دوڑ دھوپ کا مطلب ہے ہارڈ لیبر، گریٹ ایفرٹس، اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ کا مطلب ہے ایلڈرز، ہولی پرسنز، انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی کا مطلب ہے، ایک منٹ میں دکھاتا ہوں. سرکشی کا مطلب ہے ریبیلین، اور باطل پرستی کا مطلب ہے فالوورز آف فالس ہوڈ، انٹروتھ. وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. موجب کا مطلب ہے کاز اور موٹیو، اور اس کی پاداش کا مطلب پنشمنٹ. ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں. صحیح کا مطلب ایفرٹس، اٹیمپٹس، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے
اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو وہ ان کے لیے اوپر سے رزق برساتا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی۔ صابی کا مطلب ہے سٹار ورشپرز۔ جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہو۔ رونما کا مطلب اپیئر اور ہیپن، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ حرکات دیکھتا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ اس کے بعد سید ساجد حسین بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حامد بھائی ایک منٹ بات کر سکتا ہوں تھوڑی سی؟ جی کر سکتے ہیں۔ ایکچولی ابھی 2 گھنٹے پہلے ہمارے دوست ہیں حسن قادری صاحب، ان کا انتقال ہو گیا اصل میں کورونا کی وجہ سے۔ تو مقصد کہنے کا تو یہ تھا ایک تو آپ اس کے بعد اگر دعا کرا سکیں، پاکستان سے لاہور سے تعلق تھا ان کا، تو یہاں کوالٹی مینیجر تھے ہمارے وہ۔ جی اور انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ جی، اور باقی یہ ہے کہ بس اللہ پاک ان کو، ان کے لواحقین کو سارے وہاں پر ہیں پاکستان میں صبر دے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم دعا کروائیں گے، اور بھی کئی بھائیوں کا ہے، تو ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ دعائے مغفرت کے لیے آج رکیں گے۔ بھائی میری بھی وہ ماموں کی بیٹی کا انتقال کل ہو گیا لاہور میں، تو ان کو بھی دعا میں انشاءاللہ شامل۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ایشو ذرا کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعائے مغفرت کے لیے تمام بھائی بہنیں رک جائیں چند منٹ کے لیے ایکسٹرا، تو دعا مغفرت کروائیں گے انشاءاللہ۔ جی ساجد بھائی آپ کنٹینیو کریں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راز باز عورت تھی۔ راز باز یا آنیسٹ آپ نے لکھا، آنیسٹ عورت تھی، آنیسٹ جی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو
देखो हम किस तरह उनके सामने हकीकत की निशानियां वाज़े करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फिरे जाते हैं। उनसे कहो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परस्तिश करते हो जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखता है न नफ़े का, हालांकि परस्तिश का सबकी मतलब सुनने बता वाला। दीजिए सर जी। परस्तिश, वर्शिप। वर्शिप जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखता है न नफ़े का, हालांकि सबकी सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो अहले किताब अपने दीन में नाहक गुल जी गुलू ना करो। गुलू का मतलब गुल्फ के मीनिंग, एक मिनट, इसमें कुछ एक्सट्रैक्शन जी एक्सेजरेट करना या एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड गुलू। किसी भी चीज और उन लोगों के कंटिन्यू करें। और उन लोगों के तखयलात की पैरवी ना करो, तखयलात इमेजिनेशन आइडियाज, जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सवाए सबील से भटक गए। सवाए सबील हाईवे, मोटरवे, क्लियर एंड वाइड राइट पाथ। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की, उन पर दाऊद और हज़रत ईसा बिन मरियम की ज़बान से लानत की गई, क्योंकि वो सरकश हो गए थे, सरकश रिबेलियन जी और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफ़ाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। बुरे अफ़ाल मीन्स बैड डीड्स, इर्तिकाब मीन्स एक्शन, डूइंग, रिपेयरिंग से रोकना छोड़ दिया था। और बुरा इर्तिकाब में दोनों चीजें आ जाती हैं। इर्तिकाब में बुरा काम करना भी आ जाता है और बुरे काम के लिए जो पहले से तैयारी की जा रही होती है, वो दोनों चीजें इर्तिकाब में आ जाती हैं और दोनों को ही रोकना जरूरी है। यानी कोई शख्स या गिरोह बुरा काम करने जा रहा है तो उसको भी रोकना जरूरी है, बुरा काम कर रहा है तो उसको रोकना भी जरूरी है। जी साजिद भाई कंटिन्यू कीजिए। आज तुम उनमें बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबले में कुफार की हिमायत पर रफाकत करते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी इनके नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर गज़बनाक हो गया है और वो दायमी अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। दायमी फॉरएवर, यस, एटर्नल, यस एटर्नल। अगर फिलवाक़े ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज़ के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाजिल हुई थी, तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना रफीक न बनाते, मगर इनमें से तो बेशतर लोग खुदा की इताअत से निकल चुके हैं। तुम अहले ईमान की अदावत में सबसे ज्यादा सख्त, अदावत मीन्स एनिमिटी, अदावत में सबसे ज्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस वजह से कि इनमें इबादत गुजार, आलिम और तारिक दुनिया फ़कीर, तारिक दुनिया वन हु गिव अप वॉलंटरली वर्ल्डली, जो दुनिया को छोड़ चुका है, अपने आप से दुनियादारी को छोड़ चुका है। आलिम तारिक दुनिया फ़कीर पाए जाते हैं और उनमें गुरूर नफ्स नहीं है, गुरूर नफ्स नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो आज भी इस महफिल में शामिल रहे। अल्लाह के एहसान से हमने आज ये छठा सिपारा, अल्लाह का करम है, मुकम्मल किया। मुकम्मल तर्जुमा हमने पढ़ लिया है इसका। और मेरी जैसा मैंने दरख्वास्त की थी तमाम भाइयों से, बहनों से और बच्चों से कि चंद मिनट के लिए आप रुक जाइए यहाँ पर, हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे।